अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन और मैं हूं फैसल रहमान लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सिचुएशन डेवलप हो रही है अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जनाब कुछ पेश कदमी की जा रही है नेटो फोर्सेस की कि हकानी जो नेटवर्क है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और रेजर नाइफ के नाम से एक ऑपरेशन भी 2 दिन पहले शुरू किया गया, क्योंकि अमरीकियों का ख्याल ये है कि ये जो हकानी ग्रुप है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अमरीका को नुकसान पहुंचाने की अफगानिस्तान के अंदर, खास करके जब वो ब्लेम करते हैं कि ये इन्वॉल्व थे उनके अटैक में जो कि उनकी एम्बेसी पे किया गया। उसके अलावा भी खास करके जो ईस्टर्न अफगानिस्तान की साइड बनती है नेबरिंग पाकिस्तान के साथ, ये पख्तिया वगैरह का इलाका और नॉर्थ वज़ीरिस्तान का, उनका ख्याल ये है कि शायद नॉर्थ वज़ीरिस्तान में बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है हकानी नेटवर्क को, और गालिबन उनका ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनको सपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 4 माह के दौरान पाकिस्तानी अफवाज के तकरीबन 100 से ज्यादा सोल्जर्स जो थे, जो जवान थे, वो शहीद हुए उन दहशतगर्दों के अटैक्स में जो उन्होंने पाकिस्तानी पोस्ट पे किया। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले 37 के करीब चित्राल स्काउट्स के जवान शहीद हो गए और बहुत से जख्मी भी हुए जब हमारी 5-6 के करीब पोस्ट के ऊपर हमला किया गया अफगानिस्तान की जानिब से। एक तरफ पाकिस्तान को जोर दिया जाता है, जोर लगाया जाता है कि जनाब आप ये जो एरिया है इसको सिक्योर करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि उस तरफ बॉर्डर के उस पार हमें कोई फौजें नजर नहीं आती, कोई चेक पोस्ट नजर नहीं आती। तो जब हमारे ऊपर हमले होते हैं तो उसका अमेरिका को नजर नहीं आता, लेकिन जब उनके ऊपर कोई हमला होता है तो सीधा पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है। मंगल के रोज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ डिफेंस की कमेटी की, और उसमें काफी सारे इश्यूज पे बात हुई, डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से भी बात हुई, उसमें अगले आने वाले दिनों में क्या सिलसिले किए जाएंगे, किस किस्म का हिसाब किताब होगा, उसके बारे में भी बात की गई। बजट के हवाले से भी डिफेंस की बातचीत की गई उसमें, और उसमें यह भी कहा गया, कुछ फैसले भी हुए डीजीएमओ ने जो जेलशवा के उन्होंने ब्रीफिंग भी दी। उसके बाद जो पाकिस्तान फौज के तर्जुमान हैं मेजर जनरल अतर, उन्होंने भी ये कहा कि फौज जो है रेगुलर आर्मी को भी अब एफसी के साथ साथ डिप्लॉय किया जाएगा बॉर्डरिंग एरिया में, ताकि कोई भी वहां से उस पार से हमला ना कर सके। अब सिचुएशन काफी टेंस भी है, अजीब भी है। एक तरफ हकानी नेटवर्क के ऊपर किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी, क्या बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही है या सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी या ड्रोन अटैक्स में इजाफा होगा, क्या हुकूमत हमारी जो है तालिबान से मुज़ाकरात की बात करेगी, क्योंकि आर्मी की तरफ से तो इसके बारे में ग्रीन सिग्नल दिया गया है। यही आज का मौजू होगा, इसी पे बात करेंगे अपने मेहमानों से। एक छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल स्टार्ट अ शो। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू हमारी आज का जो मौजू मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया उस पर करेंगे जनाब। ओवरऑल सिचुएशन जो अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया में और पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया में इस वक्त डेवलप हो रही है। हमारे साथ आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराता चलूं जी। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार बहादुर खान सेहर साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए दिफाई पैदावार के। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आप प्रोग्राम में आए। सरदार साहब के बराबर में तशरीफ रखते हैं सेनेटर हाफिज रशीद साहब, इनका ताल्लुक फाटा से है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका भी। और हमारे तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद शाकिर बाचा, जिनका ताल्लुक तो खैबर पख्तूनख्वा से है, लेकिन ये दिफाई तज्जियागार हैं और सासी के साथ मुंसलिक हैं इस वक्त एज रिसर्च फेलो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सरदार बहादुर खान साहब, ये बताइएगा कि अब सिचुएशन जो डेवलप हो रही है, एक तरफ तो पाकिस्तानी फौज पर, खास करके हुकूमत पर, आप लोगों पर बहुत जोर डाला जाता है कि जनाब डू मोर की पॉलिसी इख्तियार की जाए और उसके बाद अपने बॉर्डर को सेव करें, क्योंकि यहां से वहां कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन सर किसी ने ये पॉइंट रेज किया जो वहां से यहां कार्रवाइयां हो रही हैं, और आपने तो फौज रखी भी नहीं, ना अमेरिका ने, ना साफ ने, ना नेटो, ना अफगानिस्तान, ना कोई पुलिस, ना कोई चौकी। तो हमारे वो जो फौजी शहीद हो रहे हैं, पिछले 4 माह में 100 से ज्यादा एहलकार शहीद कर दिए गए, इनका परसान हाल कौन होगा? बहुत शुक्रिया। असल में हमें तो जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी होती है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से करनी होती है। पाकिस्तान एज अ स्टेट तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी पे कारबंद है, और पाकिस्तान जो है वो तो कोई इंटरवीन नहीं कर रहा है अफगानिस्तान। लेकिन सूरत हाल जो है वो ये है कि ना ही कुछ वो कुव्वतें कहती हैं कि जी पाकिस्तान को इंटरवीन कर रहा है, ये इंटरवेंशन इधर से नहीं हो रही। लेकिन जो इंटरवेंशन पाकिस्तान में हो रही है वो भी काबिल दीद है। अब ये देखें कि जैसे आपने कहा कि अब चतराल में, सवात में जिस अंदाज की टर्बुलेंस पहले थी और वो खत्म हुई, और अब जो टर्बुलेंस दोबारा शुरू की गई है, और वो लोग जो अफगानिस्तान में हैं, अगर पाकिस्तान
بالکل اس پالیسی کے حوالے سے سرنڈر کر جاتا ہے تو آپ یقین جانیے یہ تو جو ملک کی سلامتی ہے وہ خدا نہ خواستہ ایٹ سٹیک آ جاتی ہے. سر ابھی یہ جو پہلے آرمی ڈیسیجنز لیتی تھی, آرمی کے فیصلے ہوتے تھے, کافی حد تک لوگ کہتے تھے یونانیمس ڈیسیجنز ہوتے ہیں جی, ابھی انہوں نے ساری کی ساری سر بال جو ہے وہ کورٹ میں ڈال دی ہے پارلیمنٹ کے. چیف صاحب کہتے ہیں جو عسکری قیادت کو حکم دے گی پارلیمنٹ وہی کیا جائے گا. بالکل بجائے اس وقت پوری قوم, عسکری قیادت, پارلیمنٹ, گورنمنٹ یہ ہم آہنگ ہیں. یہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے, جو ڈیفنس کے حوالے سے, ڈیٹرنس کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس میں ہم آہنگی ہے ان میں, اور ان میں وہ کوئی اس طرح نہیں ہے, کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ تو شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کیونکہ لوگ جان گئے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, آل پارٹیز کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ڈکلیریشن ایشو کیا وہ فوج کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. اس پہ آگے عمل ہو رہا ہے سر کوئی, یا صرف کاغذ کی حد تک کاروائی ہے؟ دیکھیں نا جی, عمل کیوں نہیں ہو رہا کہ فوج نے اور حکومت نے پارلیمنٹ میں جب ڈیبیٹ ہوئی اس کی روشنی میں جو پالیسی ڈیزائن کی ہے وہی آگے چل رہی ہے نا جی. اب یہ کہنا کہ جناب آپ آپریشن کریں, امریکنز کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گے, آپ آپریشن کریں, مطلب ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ہمیں وہ تقاضے نبھانے ہیں. ہم نے کسی کی بات نہیں مانی, ہم کوئی پپٹ اسٹیٹ نہیں ہیں, ہم ٹول اسٹیٹ نہیں ہیں, ہم نے ان کی بات نہیں مانی. ہم نے یہ فیصلہ کیا, پارلیمنٹ نے, فوج نے اور حکومت نے, پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ ہوئی اس کی روشنی میں کہ ہم نے جو پالیسی ڈیزائن کرنی ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے کرنی ہے, اور ویسا ہی ہو رہا ہے. اب دیکھیے جی, حقانی نیٹ ورک کی بات کی جاتی ہے. اب حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ تو آپ نے بھی دیکھا, سب احباب نے دیکھا کہ وہ جو فوٹوز ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ریگن کے ساتھ جلال الدین حقانی بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ وہ جو ہے وہ پیار محبت کی گفتگو ہو رہی ہے, تو وہ بھی سب لوگوں نے دیکھا ہے. حقانی نیٹ ورک کو کوئی ہم نے اس طرح رکھا ہوا ہے یا حقانی نیٹ ورک کرتا ہے یہ سارا کچھ, یا ہم نے کتنا نقصان اٹھایا ہے اس ساری وار میں وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے $70 بلین کا فائنینشیل نقصان ہوا, ہمیں نقصان ٹھیک. ہوا. سینیٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سینیٹر صاحب آپ ایک تاثر ہے زیادہ تر کہ وہ مذہبی نظریات رکھنے والے لوگ جو ہیں نا وہ بڑے پرو طالبان ہیں. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ بات درست ہے یا محض ایک قیاس آرائی ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوکلز جو ہیں, جو وہاں کے جو رہنما بھی ہیں, وہ ذہنی طور پر پرو طالبان کانسیپٹ ان کا ایک تصور کیا جاتا ہے, یہ بات درست ہے؟ طالبان کی حمایت تھا. حمایت. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کی شکریہ. فیصل بھائی, بات یہ ہے کہ طالبان کے حمایت یافتہ ہونا یا نہ ہونا یہ الگ بات ہے. ہم پاکستان کے حمایت یافتہ ہیں. پورا پاٹا جو ہے نا, آپ یقین کریں جب سے یہ اس طرح امریکہ کے ساتھ تھوڑا سا تناؤ آ گیا ہے, ویسے تناؤ نہیں, میں اس کو مصنوعی تناؤ کہتا ہوں. میں نے اپنی رائے یہ مصنوعی تناؤ ہے, پتہ نہیں اس میں کون سا ڈرامہ ہوگا, لیکن یہ مصنوعی تناؤ جو بھی ہیں, آپ یقین کریں پاٹا کے عوام میں ایک جوش ہے, ایک ولولہ ہے, ایک جذبہ ہے. اور ساروں نے جو ہے نا, میں نے خود پچھلی اتوار کو میں گیا تھا, میں نے 4 جلسے کی اور سب جو ہے نا تیار تھے کہ ہم پاکستان کے بارڈر کی حفاظت کریں گے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب آئے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے نا, امن لشکر والے لوگ ہیں جن کی آپ بات کریں. نہیں, امن لشکر والے تو پتہ نہیں کس نے پیدا کیا. ہم پوری کی پوری پاٹا کے عوام جو ہے پاکستان کی حمایت کرتے ہیں, پاکستان کے ساتھ ہے, بلکہ ہم پاکستانی ہیں. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیں پاکستانی سمجھ کے ہماری رائے کے مطابق وہ کام کرے جو ہم چاہتے ہیں. ابھی تک اس نے جتنے آپریشن کیے یا جتنے ہمارے اوپر بمباری کی, آپ یقین کہ میں آپ کو صاف کہتا ہوں کہ اتنا ہم جو ہے نا ڈرون حملوں سے نہیں مارے گئے جتنا ہم نے پاکستان کی گورنمنٹ نے, اور میں صاف کہہ دیتا ہوں جتنا ہمیں زرداری کی حکومت نے ہمیں مروایا ہے اور ہمیں جو ہے نا ہمارے اوپر بمباری کی گئی ہے. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہم مارے گئے ہیں. مجھے بتائیں کہ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ پاکستان پہ اٹیک ہوں گے میری بات مکمل, کس کو ماریں کس کو چھوڑیں. میں یہ کہہ رہا کہ ابھی تک اس نے جو ہے نا جو بھی کیا ٹھیک کیا, جو بھی کیا وہ تو خیر ہم اس کو معاف کر دیں, لیکن نیکسٹ سٹیپ جو ہے نا اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے نا رکھنا چاہیے. اگلا قدم جو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ رکھنا چاہیے. شمالی وزیرستان میں یا دوسرے قبائل, یہ دیکھیں نا قبائل
آپ کے ہاتھ بازو ہے. جب آپ اس کو دوسری کے ہاتھ بازو بنا دیتے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے فوج کے اس فیصلے نے کہ یا حکومت کے اس فیصلے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے بات شروع میں کی قبائلیوں میں دوبارہ سے ایک محبت پیدا ہوئی, وہ جو ایک نفرت نے جنم لیا تھا وہ دور ہو جائے گی؟ میں یہ سمجھتا اگر پاکستان یہی سٹانس مینٹین کرے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے پاکستان کی نسبت سے ہم قبائلی عوام جو ہے پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یقین کرے رشیا لڑائی سے لے کے ابھی تک ہمارے ساتھ کتنے مظالم ہمارے اوپر مظالم ڈائے گئے ہیں. وہاں محرومیاں ہے, وہاں ترقیاتی کام نہیں ہے, وہاں اسکول نہیں ہے, وہاں کالج نہیں ہے. آپ یقین کریں پوری پاٹھا میں یار یہ جنگ تو 3-4 سال کی جنگ ہے نا, اب سے پہلے تو جنگ نہیں تھی نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں پوری پاٹھا میں یونیورسٹی نہیں ہے. پوری پاٹھا میں جو ہے نا شرح خواندگی مردوں کی جو ہے 16% ہے, خواتین کی شرح خواندگی جو ہے نا وہ 2% ہے. تو اس سے نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے باوجود آپ یقین کریں ہر فرد جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پاکستانی سپاہی سمجھتا ہے, ہر فرد پاکستان کا جو ہے نا ایک غازی سمجھتا ہے, مجاہد سمجھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے جو قدم ہے خان صاحب کل کو اگر ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر امریکن فوجیں سرجیکل سٹرائکس کرتی ہیں نارتھ وزیرستان میں, ڈرون اٹیکس کی تعداد میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, یا پھر وہ اندر گھسنے کی بھی بات کرتی ہے, فرض کریں تو آپ لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوگا بحیثیت؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امریکہ میں جرأت نہیں ہے. امریکہ تباہ و برباد زیادہ سے زیادہ امریکہ کی جو ہے نا یہ موجودہ حالت جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کے 5-6 سال ہیں. یہ آپ یقین کہ دوسری قوتیں ابھر جائیں گے, امریکہ انشاءاللہ العزیز نیست و نابود ہو جائے گا. یہ حالت نہیں, یہ حملہ نہیں کرے گا اگر بالفرض جس طرح آپ کہتے ہیں اگر کرتے تو آپ یقین کریں پاکستانی فوجیوں کی ضرورت نہیں آئے گی. ہم آگے ہوں گے, اگر ہمارے پیچھے کوئی اور ہوں گے یا نہ ہوں گے یہ الگ بات ہے, لیکن پاکستانی فوجیوں کی ضرورت انشاءاللہ العزیز پہلے آئے گی ہی نہیں. ٹیکنیکل انالیسس بادشاہ, ہاؤ ڈو یو سی دی انٹائر سچویشن؟ دیکھیں یہ جو سچویشن ہے کافی انٹرسٹنگ ہے. ان ون میں جس طرح سردار صاحب نے کہا $70 بلین, اس میں جو ابھی تک آپ دیکھیں جو لاسٹ 10 سالوں میں پاکستان کو تقریباً انہوں نے $8 بلین کا انہوں نے پرومس کیے تھے, $2.323 بلین پاکستان کو ملے. اب اس صورتحال میں پہلے تو یہ بات کی جاتی تھی کہ جی آرمی امریکہ کے لیے لڑ رہی گی وہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. جب سے اے پی سی کے بعد جنرل کیانی صاحب کے آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں بہت واضح ہے, انہوں نے مطلب کلیئر ان کو جو پولیٹیکل ول کو ساتھ ملا کے اس میں مختلف لوگ تھے, مختلف علاقوں کے لوگ تھے, ایون پی ایم ایل این کے بھی وہاں پہ لوگ موجود تھے جو اس میں نہیں جانا چاہ رہے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک سافٹ امیج کے لیے وہ ساری چیزیں جا رہی ہوں تاکہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ہم میسج بھی دیا گیا نا ایک کہ ہم جو ہے آپریشن کریں گے یا نہیں کریں گے وہ الگ ڈبیٹ ہے, لیکن انہوں نے وہاں پہ دیکھے ایک سافٹ پولیٹیکل ول کو ملا کے لوگوں کے جو ہے وٹ ایور جو ان کے ہیں, جس طرح ہمارے دوسرے اسپیکر فرمایا کہ وہ ساری چیزیں بہت ایک طریقے سے کور کی جا رہی ہے. لوگ جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں ان کو پارلیمنٹ کو سامنے لے آئے گا نا, نہیں پارلیمنٹ کو دیکھیں وہ ملٹری جو ہے ملٹری بیسیکلی ملٹری ڈیفینڈ کرے گی ساری چیزوں کو, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو پولیٹیکل ایلیٹس ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو کور کرتے ہیں. ابھی تک کیا چیز آ رہی تھی, آرمی وہاں پہ انگیج تھی, آرمی ہمیشہ کے لیے وہاں پہ موجود نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل سسٹم انسٹیٹیوشن بلڈ ہوں گے وہاں پہ, جس طرح فاٹا سے ساتھ نے کہا کہ وہاں پہ نہیں تھے اسکول نہیں تھے, لیکن ابھی وہاں پہ کیڈ کالج بن رہے ہیں. اب گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور لوگوں میں یہ ایک ٹرینڈ ابھی شروع ہو گیا کہ جی ایجوکیشن اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کمپلسری ہے, کیونکہ وہ جو وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ گراؤنڈ میں موجود ہے ان کو یہ اندازہ تو ہے کہ وی آر پاکستانیز, آرمی جو ہے ہماری اپنی فوج ہے, لیکن وہ تعلیم کا فقدان ہے. وہ آپ کی بات سمجھیے, جو ٹرپل ڈی فارمولا ہے اس میں آپ ڈیٹرنس کی بھی بات کرتے ہیں, اس میں آپ ڈیولپمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں اور سارا سلسلہ. بس یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان کی چیک پوسٹوں پر بڑی تعداد میں بڑے نقصان بھی ہوا اس کے پیچھے کون ہے؟ از اٹ فضل اللہ گروپ؟ دیکھیں گروپ وہ تو ایک اور الگ ڈیپینڈ ہے, لیکن ٹیکنیکلی آپ دیکھ لیں بارڈر کو آپ اینالائز کریں تو اس میں چیزیں بہت واضح ہیں. پاکستان سائڈ سے آپ دیکھ لیں مور دین 1000 چیک پوسٹ ہے, وہاں پہ ملٹری کے لوگ پرسنل جو ہے جوان بیٹھے ہیں وہ حفاظت کر رہے ہیں, اور وہاں سے دوسری سائڈ سے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے امریکن آپریشنز ہو رہے ہیں, دوسری سائڈ وہاں پہ ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے, مطلب جو نام نہاد چیک پوسٹ ہے. اور بارڈر جو ہے بہت پورس بارڈر ہے, یہاں پر موومنٹ آپ دیکھ لیں پہاڑی علاقے ہیں, بہت
مطلب کتنے راستے ہیں جہاں سے گزر کے جایا جاتا ہے؟ کافی سارے راستے ہیں جہاں سے گزرتے ہیں، ایون پیدل راستے ہیں، ان کو مانیٹر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بائی ڈیزائن تو افغانستان یا امریکن فورسز یا اساف یا پھر نیٹو ان کو نہیں کر رہی وہاں پر، دیکھو اس کے اوپر نظر نہیں رکھ رہی؟ وہ تو وہاں پہ جو ہے پشتون علاقوں میں میکسیمم آپ دیکھیں ان کے خیال میں وہاں پہ زیادہ پرابلمز ہے، تو ظاہر ہے ان کی وہاں پہ موجودگی بہت کم ہے، اس لحاظ سے وہ نظر تو بعد کی بات ہے وہاں پہ ان کی موجودگی بڑھ. ابھی ریسنٹلی جو ان کے فوجی وہاں پہ انہوں نے موومنٹ کر دیے، اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں یہ بھی ایک پریشر ٹیکٹک ہے بیسیکلی، جسٹ ٹو کریٹ اے پریشر کہ جی حقانی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. سردار صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ایک طرف انڈیا کا بہت بڑا سٹیک، ابھی حامد کرزئی کا دورہ بھی ہوا، سارا کچھ ہوا، آج انا ہزارے صاحب کا یہ بھی بیان ہے کہ پاکستان سے جنگ کی جائے اور اس قسم کی پتہ نہیں ان کے دماغ میں کچھ گڑبڑ تھی شاید، اور انہوں نے کہا جناب 65 میں بھی ہم لڑے تھے اور میرے ساتھی شہیدوں کے ساتھ ابھی بھی اس قسم کی باتیں. انڈیا کی طرف سے بھی ایک پروبیبلٹی ہے کہ پریشر بلڈ اپ شاید کیا جائے امریکہ کے کہنے پر. دوسرا کہ سر آپ افغانستان میں اگر پورا انڈیا کا سٹیک ہو جاتا ہے تو بھی پاکستان تو بیک اپ اس میں بیک ہمیں بھی سپورٹ تو چاہیے پھر، یا پورا پاکستان کا بھی ہو جائے. فار ایگزامپل ان کی فورسز کو ٹرین کرنے کی بات ہے جو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے انڈیا کو، یہ لانگ ٹرم پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سولوشن ہے، یہ لانگ ٹرم پرابلم بھی رہے گی پھر افغانستان میں؟ میں ایک عرض کروں، پہلے تو میں ایک یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ جو مولانا صاحب نے فرمایا کہ زرداری رجیم جو ہے یہ ذمہ دار ہے، یہ ساری جو اسیسینیشنز ہو رہی ہیں ساری، ایسا نہیں ہے. ہمیں حقائق میں جانا چاہیے. یہ ایک تسلسل جو پیچھے سے آ رہا ہے، اور شاید یہ اس گورنمنٹ نے جو ملٹری کے ساتھ ہم اہنگ ملٹری کو اپنے ساتھ کیا اور پرو پیپل اور نیشنلسٹ پالیسی اڈاپٹ کی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی فرسٹ ٹائم ہوا کہ ہمارا جو ایکسپوئر ہے دنیا کے سامنے وہ ایک لبرل نیشنلسٹ اور ایک جو ہے سویلائزڈ نیشن کے طور پر ہمارا ایکسپوئر آئے. یہ بھی اسی گورنمنٹ نے یہ کوشش کی ہے. اور صورتحال اس وقت جو یہ ہے یہ بڑے حوصلے سے کہنے کی باتیں ہیں اور سمجھنے کی باتیں ہیں کہ ہماری جو مشرقی بارڈر ہے وہ گرچہ اس وقت کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن ہم عدم تحفظ وہاں سے خیال کرتے ہیں. اب اگر یہ دیکھ لیجئے کہ اگر انڈیا اور افغانستان کا آپس میں اس طرح جو اسٹریٹجک پیکٹ ہے وہ ہو جاتا ہے تو اس سے ہم اتنی جو 2600 کلومیٹر کی لمبی جو ہماری ایڈجسنٹ جو بارڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ اور وہ غیر محفوظ ہو جاتی ہے. سر مجھے کہا جا رہا ہے سر تسلی سر آپ کی پوری بات کمپلیٹ ہوگی. سر ایک بریک کا اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹائم چیک بریک ہے جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. گفتگو ہماری جاری. سردار صاحب آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی بریک میں. سردار صاحب ابھی فرض کریں امریکہ فورس کرتا ہے اور کہتا ہے جناب کہ آپ لوگ کاروائی کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، یا ڈرون اٹیکس کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں. پہلی بات مکمل نہیں ہوئی. چل اب بات مکمل کرنے سے اس کا بھی جواب میں یہ کرتا ہوں. جی 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 یہ میری پہلی بات یہ تھی جی جی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لڑائی شروع ہوئی ہے یہ 70s میں، اور 70s سے ہی پاکستان اس کا وکٹم ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں وہ فگرز ہیں جو آپ کو بھی معلوم ہے کہ 35,000 ہمارے لوگ مارے گئے، کوئی 5,000 آرمی کے ٹروپس مارے گئے ہمارے وغیرہ وغیرہ. لیکن پاکستان نے معاشی طور پر بڑا سیکریفائز کیا ہے، ہمیں قومی حوالے سے ہم نے بڑا سیکریفائز کیا ہے. اب جب ہم یہ چاہتے ہیں اور ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ افغان مسئلہ ریزالو ہو، ہم بھی چاہتے ہیں ریزالو ہو. اگر اس انداز سے ریزالو ہوتا ہے جو کہ نہیں ہو سکنا کہ آپ وہاں سے انڈیا اٹھے اور ہماری جتنی سیکریفائسز ہیں وہ زیرو ہو جائیں، ان کی نیگیشن ہو جائے، ان کی نفی ہو جائے، اور وہاں آ کے انڈیا بیٹھ جائے. وہاں کا یہ الگ بات ہے کہ وہاں کا انفراسٹرکچر ہے، وہاں کے جو معاملات ہیں وہ دیکھیں یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، روڈ بنا رہے ہیں، ہسپتال قائم کیے جا رہے ہیں، ان کا پارلیمنٹ بنا رہے ہیں، وہ تو ان کے لیے بڑے آئیڈیا ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو پرابلم ہے کہ ان کا جو اسٹریٹجک پیکٹ ہوتا ہے اس میں ہم بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ایٹ سٹیک ہمارا استحکام جو ہے ایٹ سٹیک آ جاتا ہے. تو اس لیے جو اس وقت جو ہماری سیکورٹی کی پالیسی ہے، یہ ہمارے استحکام کی پالیسی ہے، تو اس سے تو میرے خیال میں پاکستان پیچھے نہیں ہٹ پائے گا. اور دوسری بات سر کہ اگر فرض کریں امریکہ اور پریشر ڈالتا ہے کہ جناب آپ کریں گے ایسی کی تیسی والا سین، وہ جو بدماشی کا سٹائل ہے ان کا، جو نہیں تو پھر ہم
सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, F-16 भी आएंगे और B-52 भी आएंगे, तो क्या होगा सर? मेरा जो ख्याल है वो ये है कि अमेरिकन ने तो पहले जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं कमी तो नहीं की, ठीक है जी, और इंटेंसिफाई कर देता। अब मेरा जो ख्याल है वो ये है कि अमेरिकन जो पावर सेंटर्स हैं वो मुनकसिम है, शायद उनमें वो हम महंगी नजर नहीं आती। स्टेटमेंट्स देखें सर, एग्रेशन में उसमें उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उनका CIA है, पेंटागन सर, ठीक है, पेंटागन है, ठीक, उनकी राय हमें हम अहम नजर नहीं आती। ओबामा की जो पॉलिसी है, शायद जो दूसरे पावर सेंटर्स हैं ओबामा की पॉलिसी के साथ वो हमें जुड़े हुए नजर नहीं आते, हम अहम नजर नहीं आते। इसलिए ये खतरा जो है मैं इसको बहुत ही ब्लीक अंदाज से महसूस करता हूं कि ये इस अंदाज से होगा कि जनाब कोई वो चढ़ दौड़ेंगे, नेटो चढ़ दौड़ेगा, ऐसा महसूस नहीं हो रहा। एग्रेशन तो स्टार्ट किए उन्होंने, फौजें जमा की हैं, 2 दिन पहले ऑपरेशन का आगाज हुआ है, अगेंस्ट हक्कानी नेटवर्क स्टार्ट हुआ है। अब वो कहेंगे जनाब कि इस तरफ से हम आए तो फिर पाकिस्तान में आगे, अब वो कहेंगे जनाब उधर से आप लोग आए, फिर जिस अंदाज से कोई निगोसिएशन हुई है, मतलब उसका रिजल्ट तो ये है ना कि चीजें अब जो है वो इतनी टेंस नहीं रही हैं, अब मामलात उस अंदाज से आगे नहीं बढ़ रहे हैं जो शुरुआत हुई थी। ठीक है, ठीक। मुझे आप सब ये बताएं कि मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं, आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है अभी तक इसमें? सबसे पहले तो मैं जो है ना सरदार साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि परस करें, अमेरिका प्रेशर डालते हैं तो ऑपरेशन शुमारी वजीरिस्तान में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस नो में जवाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं कि कर दो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब बताएं। एक तो ये है कि इसमें यस नो वाली बात इस अंदाज से नहीं होती, नहीं तो किस तरह होगा? मैं ये पाकिस्तान के मफाद में क्या, पाकिस्तान के मफाद में क्या है, हो जाए तो अच्छा है, ना हो जाए तो अच्छा है। मैंने तो पहले ये अर्ज किया, करेंगे तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं करेंगे तो जूते पड़ेंगे। बात सुन नहीं कर देना, मेरे से पूछे मैं यस नो में बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए ना, ऐसा नहीं बात मुकम्मल कर ले। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान को जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से करनी है। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान ऑपरेशन करे। पाकिस्तान ने टेररिस्ट लोग जो हैं उनको पनाह नहीं देनी सर, टेररिस्ट लोगों को तो पनाह नहीं हुई है, नहीं उसमें ऐसा नहीं है। नहीं ये बताए कि ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं, पाकिस्तान ने अपना रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बताओ, अगर ऑपरेशन होता है तो उसका नुकसान है, नहीं होता तो भी नुकसान है। मफाद में है ऑपरेशन की नहीं है? हम किसी के कहने पे ऑपरेशन नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान का अपना मफाद है इसमें तो हर किसी है कि नहीं है, ये मफाद में है ऑपरेशन। देखिए ना, पाकिस्तान की टेरिटरी है, पाकिस्तान की टेरिटरी से अगर कोई टर्बुलेंस होगी, पाकिस्तान की टेरिटरी अगर कोई टेररिज्म होगा, अगर ये एक एकतरफा फैसला होगा, मैं इस पाकिस्तान में फैसला होगा, और अगर ये वो कह रहे हैं फैसल भाई, सरदार साहब जो है मिनिस्टर है, वो काबीना का रुकन है, वो जरूर जो है ना हुकूमत का दिफा करेगा, इनका फर्ज है। मैं ये समझ, ये इब्तिदा से जो है ना खुद कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ना 70 से शुरू हुई है, तो लड़ाई जो 70 से शुरू हुई है कि हम किस किस्मत थे, हम किस तरफ थे, अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे ना 70 से लेके अभी तक। ये खुद ये कह रहे हैं, खुद ये कह रहे हैं कि हाफिज साहब ने जरदारी साहब के ऊपर जो है ना जिम्मेदारी डाली, और खुद ये कह रहे हैं बकौल इसके कि पीछे से ये तसलसल आ रहे हैं। तो हम जो है ना, हम मुशर्रफ के वक़्त में हम अपोजिशन में थे, हम फिर जरदारी साहब के साथ और पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ हो गए। क्यों इनके साथ हो गए? इस वजह से हो गए कि ये पॉलिसी तब्दील कर देगा। यकीन करें अभी तक इसकी एक पॉलिसी भी तब्दील नहीं हुई, वही कि मुशर्रफ के साथ क्यों है? छोड़ दें इनको। हमने छोड़ दिया हुआ, ठीक है ना, बिल्कुल आप फुल टाइम ऑपोजिशन करें, हम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। तो जो है ना वही तसलसल आ रहा है, मुशर्रफ वाली पॉलिसी चल रहा है। हमने इसको 2 दफा, मैंने नहीं, पूरी पार्लियामेंट ने इसको 2 दफा कहा कि मुज़ाकरात करो। इसके अमेरिका मुज़ाकरात किससे करें? मौलाना साहब का बड़ा ठीक ठाक ताल्लुक वास्ता है, वहां पे सिलसिला है, लोग उनकी सुनते हैं, किससे ताल्लुकात, किससे बात किससे तो अमेरिका किसके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं? वो तो बहुत से लोगों से कर रहे हैं, बॉन में जो आगे जा रहे हैं, तो हमारी हुकूमत भी कर रही है, हमारी साफ बात कर देते हैं। मैं आपको अभी साफ बात में जाता हूँ, आप यकीन करें ये पिछले 1 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आराम है। क्यों आराम है? इस वजह से आराम है कि आप किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान के नेटवर्क के जो लोग हैं, मेरी बात आप समझ गए कि नहीं? नेटवर्क के लोगों ने मेरी बात आप समझ गए? टीटीपी को रोका हुआ है पाकिस्तान में हमले करने से। पिछले 1 महीने से कुछ आराम है या नहीं? सुकून तो है। सुकून क्यों है? इस वजह कि हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं,
اور ہم نے یہ جو مصنوعی تناؤ ہے یہ ہم نے اختیار کیا, اس وجہ سے جو ہے نا کچھ آرام اور سکون ہو گیا. اگر صحیح مصنوعی تناؤ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر اتنا بڑا سانس لیا پاکستان نے, یہ الگ بات ہے. آپ کے گھر میں جا کے میں یہ کہتا ہوں اگر یہ صحیح تناؤ ہو اور ہم امریکہ کے سامنے جو ہے نا آنکھ کھول دیں تو پھر یہ سکون ہی سکون. تو کیا اس کے بعد سکون ہے سر؟ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں امریکہ کا اگریشن, امریکہ کی پابندیاں, امریکہ کی بمباری, پورے کا پورا آپ کا سیٹ اپ, پورا ایک انفراسٹرکچر تباہ کر دے گا؟ کیا کریں گے آپ؟ فیصل بھائی جب پاکستان کو 200 سال جب 9/11 ہو گیا ہے دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے, کوئی آپ کا الائنس نہیں. جب 9/11 ہو گیا آپ یقین کریں اس وقت جو ہے نا بش صاحب نے ترکی کو کہا کہ ہم ہمارے ساتھ ہو جائے, ایران کو کہا, ایک سیکنڈ سارے ممالک کو کہا, کسی نے یس میں جواب نہیں دیا سوائے ہمارے مشرف صاحب نے. تو دوسرے ممالک کو کچھ ہو گیا؟ کچھ نہیں ہو گیا. ایران کو دیکھیے اب ان کو کچھ کہہ رہا ہے, کچھ نہیں ہے, آرام ہے, سکون ہے, مزے میں, سارے ایک یونٹی ہے, اس میں اتفاق ہے. سردار صاحب آپ کی باتوں سے ایک چیز باچا صاحب یہ مجھے بتائیں, یہ جو سوال انہوں نے کیا تھا سردار صاحب سے کہ یس اور نو میں جواب دیں, یو ایز این اینالسٹ بیکاز آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ کا بڑا ڈیپ اسٹڈی ہے اس کے اوپر جو بارڈرنگ ایریاز اور افغانستان کا سارا سلسلہ ہے, یہ اگر آپشن دی جائے کہ کریں یا نہ کریں تو کیا کریں گے؟ سر کہ کرنے اور نہ کرنے کی جو بات ہے یہ بیسیکلی پولیٹیکل ایک مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ دیکھیں نہ کرنا اور اگر نہیں کرتے تو فالو آؤٹ کیا ہوگا. اس میں دیکھیں جب فار ایگزامپل نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آ جائیں گے, امپاسبل ہے, ان کے لیے آنا بہت مشکل ہے, اس کی وجوہات ہیں. اب دیکھیں امریکنز یہاں پہ اس لیے نہیں آ سکتے کہ یو آر نیوکلیر پاور اسٹیٹ, اور نیوکلیر پاور اسٹیٹ میں آپ کے کچھ تھریش ہولڈ ہوتے ہیں, وہ تھریش ہولڈس وہ کسی حد تک ٹھیک ہے آ سکتے ہیں, لیکن وہ اگر کراس کر جائے تو نیوکلیر آپشن آپ ان کے ساتھ فل فلیج وار افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن نیوکلیر آپشن جو ہے دیٹ پرووائڈز یو ا ڈیٹرنس. واشنگٹن کو کیا بم مار دیں گے, کیا کریں گے؟ کیا نہیں, وہ صرف وہ نہیں ہے, لیکن ان کے اور بھی کافی سارے اسٹیٹس ہیں ان کے وہاں پہ پیسیفک میں ہے, یہاں پہ انڈین اوشن میں کافی سارے اسٹیٹس, لیکن جو آپشنز ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے, کیونکہ نیوکلیر وارز کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, اور نیوکلیر ویپنز بیسیکلی آپ کو ایک پولیٹیکل کور اور امبریلا پرووائڈ کرتا ہے اس سینس میں. جہاں تک بات ہے نہیں کریں, ابھی تک چیف آف آرمی اسٹاف کیا وہ دیکھ لے, وہ کلیئر اس میں چیزیں آرمی کی طرف سے ہونے کا جی ہم اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے, ناٹ ادر انٹرسٹ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ اگر جہاں پہ مسئلے تھے, سوات میں مسئلے تھے, وہاں پہ جو پاسبل تھا انہوں نے جو اپنی فیزیبلٹی کے مطابق کر لیا, وزیرستان میں جہاں کے بھی پرابلمس تھے وہ کر لیا. اب دیکھیں, اور یہاں پہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ آپ باجوڑ سے لے کے وہ جو بلوچستان تک قبائلی علاقے آپ ان کو دیکھ لیں, ہر جو ہے علاقے میں قبائلی ٹرائب ڈفرینٹ ہے. اگر وہ داؤڑ ہے دے نیڈ ڈفرینٹ اپروچ, اگر وہ وزیر ہے دے نیڈ ڈفرینٹ اپروچ, اگر وہ فار ایگزامپل کوچیز ہے, کوچیز کے لیے دے نیڈ سم ڈفرینٹ اپروچ. وہ اس طرح پاسبلٹی جو ہے وہ اکارڈنگلی. سو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب محسوس ہے جو آپ کی سمجھ میں بات آتی ہے وہ آتی ہے نیگوسیشنز, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نیگوسیشن از آلویز دیئر. امریکہ کا اسٹائل ہے کہ پہلے مار کے زمین پہ لٹا دو پھر نیگوسیشنز کی بات کرو. لیکن وہ تو ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کا اپنا علاقہ نہیں ہوتا, ان کی وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی اپنی اسٹریٹجی. جہاں تک آرمی کی جو اسٹریٹجی, کیا ایسا افورڈ کر سکتی ہے اتنا زیادہ انڈین انفلوئنس کہ وہ بالکل افغانستان کو ٹیک اوور کر لیں اور ہر چیز ان کی سیٹ کر دیں اور سب کچھ کر دیں اور ہمارے خلاف محاذ کھڑا ہو, جو ہوا ہے, جو نظر آ رہا ہے, جو فیوچر بھی نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ایک سوال ہے. اب دیکھیں 2 سال سے جو ہے وہاں پہ افغانستان میں جو چیزیں نظر آئی تھی, پاکستان جو ہے وہ دے ور آسکنگ فار ہیونگ ملٹری ٹریننگ فار افغان آرمی, لیکن وہ چیزیں ہم نہیں ملی. اب کنسیکوینسز کے کیا ہوں گے؟ اسٹریٹجک پارٹنر تو وہی انڈیا ہو گیا نا. لیکن پاکستان کے جو ہے وہاں پہ اور بھی کافی سارے اسٹیکس ہیں, انفراسٹرکچر میں وہ کر رہے ہیں, روڈز ڈیولپ کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ کے اور بھی یہاں پہ مسئلے, ریفیوجیز آپ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ ان کو اوپر آ جائیں. جو پشتون بیلٹ ہے, کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا اسٹریٹجک الائنس ہے اور ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی ہے؟ یہ جو پختیا وغیرہ 4 5 8 10 صوبے جس میں 4 5 میں حقانیز ہیں اور آگے پشتون بیلٹ ہے پورا ایسٹرن افغانستان جو ہے. آپ دیکھیں نورستان سے شروع کر لیں یہاں تک, اب وہ آپ انالیسس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں پشتونز جو ہے وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو قبیلے یہاں پہ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بھی ہوتے ہیں, ان کے اگر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹلی ان کے آپس میں ایک اسٹیکس ہے, پشتو اسپیکنگ ہے, آئیڈیولوجیکل دے آر لنک وٹ ایور کیپیسٹی, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے شمار یا اوبیسلی, اور وہ آتے جاتے بھی ہیں. ایون عید پہ بھی ایک مسئلہ ہوا تھا, گئے تھے وہ جو کافی, لیکن اب ان کی رشتہ داری ہے, وہ ایک ایسٹس ہے اور وہ کافی مطلب وہ برٹش ٹائم سے وہ ایسٹس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو ڈویژن ہے بیسیکلی دے آر
ڈویژن جو ہے وہ پاکستان کے جو بارڈر دے آر پاکستانیز ایٹ دا اینڈ, اور آپ ان کو گراؤنڈ پہ جا کے پوچھتے بھی ہیں, دے ول بی سے دیٹ وی آر پاکستانیز. اور اسٹیٹس اور نیشنل انٹرسٹ کی وہ سب سے پہلے بات کریں, جو نیشنل ایسٹس ہوتے ہیں یا نیشنل جو ان کی چیزیں ان پہ سب سے پہلے وہ فوکس کریں. ٹھیک, ناظرین آپ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سردار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, پھر وہ جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے چاہوں اس پہ روشنی ڈالی. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. سر ایک اسٹیٹمنٹ جو آرمی چیف کی ہوئی, اس میں کافی انٹرسٹنگ بات تھی, لیکن ایک بڑی ان کی خاص بات سیدھی جو ہیڈ لائن بھی بنی کہ امریکہ کے لیے افغانستان مسئلہ ہے, شمالی وزیرستان نہیں. جنرل کیانی نے یہ بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کارروائی دیتے مطلب یہ جو اگر ایک حملہ مثال کے طور پہ, حملہ تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی کہ ایک ڈیسیجن لیا جائے اگر کہ جناب وزیرستان میں ہم لوگ جائیں گے تو وہ پاکستان فوج اور پارلیمنٹ لے گی, امریکہ کے دباؤ میں آ کر کے نہیں لے جائے گا, اس طرح کہ آپ نے پہلے بات کی. سر یہ مسئلہ اگر افغانستان ہے تو پھر قصہ وزیرستان کا کیوں ہے سارا پھر گرم اتنا؟ دیکھیے وہ آپ بھی جانتے ہیں. پہلے تو میں یہ کوئی عرض کرنا چاہوں گا, جیسے یہاں باتیں ہوئی کہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے, ڈپلومیسی ہے, نیگوسیشن. جنگ خود ایک مسئلہ ہے سر, مسئلے کا نیگوسیشن ہے, ڈائلاگ ہے, اور ہماری ریاست بھی جو ہے وہ اسی پہ ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ ڈائلاگ, نیگوسیشن سے, اور ایسے ہی معاملات کو آگے چلانے کی ضرورت ہے وزڈم کے ساتھ. ٹھیک, صحیح. اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعتاً یہ بالکل درست بات ہے کہ امریکنز کو جو پرابلم ہے وہ افغانستان میں سنس انسپشن, کہ یہ لڑائی وہاں سے شروع ہوئی, کوئی ہمارے ہاں سے شروع نہیں ہوئی. کہ جب سوویت یونین نے ایگریشن کیا افغانستان میں, سوویت یونین آ گیا افغانستان میں, تو سوویت یونین ٹو کمیونائز دا ورلڈ والی جو پالیسی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکنز نے یہاں ایک پپٹ آدمی پیدا کیا. اور پھر انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا, مولانا صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ ہمارے جو مولانا صاحبان بزرگ ہیں, بھائی ہیں, اگر وہ جو سمجھتے ہیں کہ سیکورٹی کا منصب کوئی ہمارا ہے پاکستان کا, تو ان کا نہیں ہے, یہ فوج کا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, یہ ان کا نہیں ہے, اور ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے. ان کو ایک سول جو سوسائٹی ہے وہ اس میں آ کے اور اسی طرح سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ اس وقت سے شروع ہوا, اب پاکستان بھی اس میں شامل ہو گیا, جو کہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا شامل اس ساری صورتحال میں. اب جب پاکستان تو امریکہ کی انٹری سے 3 سال پہلے سے شامل تھا نا. نہیں جی, امریکہ کے کہنے پہ شامل ہوا یہ, اور چونکہ یہ امپیریلزم کی جو پالیسیز تھیں کہ کسی اپنے ایجنٹ کو ڈیولپنگ کنٹریز میں بٹھا دیا جائے اور اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کروایا جائے, جو جیو پولیٹیکل صورتحال ہے اس میں. اب جو ذہن میں جو چیز ڈالی گئی تھی اسٹریٹجک ڈیپتھ, اور یہ کہتے ہیں کہ میری ایک فلسفی اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے یہ ایسی ٹرم آ گئی ہے کہ بس وہ کہنے کو ہے, ایسا صورتحال اس طرح ہے نہیں جیسے بتائی جاتی. اب جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ایک پپٹ کو یہاں بٹھایا گیا اور ہمیں ٹول سٹیٹ اس وقت بنایا گیا. اب یہ چیز ہمارے گلے پڑ گئی. اب پھر یہ ہوا کہ ہم نے ایک برادرہڈ کے حوالے سے, کہ وہی بات کہ وہ نیل کے سیل سے لے کر تاب خواہ کے کاشغر کی بنیاد پہ ہم نے اتنے بڑی پاپولیشن جو افغان مہاجرین کی تھی انہیں اپنے ہاں یو این او کے چارٹر کے مطابق, ان کے کہنے کے مطابق ہم نے اپنے ہاں پناہ دی. اب یہ چیزیں ہمارے گلے پڑ گئی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نہ افغانستان میں کوئی ایگریشن ہو, وہاں بھی پیس ہو, امن ہو. سوال ہے کہ کیا ایسا ہوگا؟ The question is کہ ایسا ہوگا جی بالکل ہوگا. دیکھیں ابھی یہ جو رجیم ہے اس نے امریکہ کے ساتھ مل کے پالیسی ڈیزائن کی تھی اگینسٹ ٹیررزم, کہ جناب آپ یہ کریں. اب امریکنز یہ جب دباؤ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم جو ایک لائن ڈرا کرتے ہیں آپ اس پہ چلیں, اور وہ ہمارے ہر بات جو ہے اگر کوئی چیز اگینسٹ نیشنل انٹرسٹ ہے, کوئی ہمارے قومیتی مفادات کے خلاف ہے, تو وہ سننی بھی نہیں چاہیے. جی ٹھیک جناب خان صاحب. صاحب بات یہ مجھے سردار صاحب کی باتوں میں تضادات معلوم ہو جاتے ہیں, معلوم ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم یہ مولوی صاحبان جو ہے نا سیکورٹی کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے, میں مان لیتا ہوں, لیکن پاٹا میں آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ جو ہے نا پاٹا کے عوام جو ہے نا یہ اس طرح ہے اور جو ہے نا یہ ہے وہ ہے, خود یہ کہہ دیتے ہیں. آپ جو ہے نا برملا یہ کہیں کہ یہ کسی کی ذمہ دار نہیں ہے, وہاں جو ہے نا آپ کسی کے ساتھ نہ لڑیں, افغانستان کے بارڈر پہ کوئی بھی آ جاتا ہے تو آپ نہ لڑیں. تو
یہ ان کی مرضی ہے. ہم تو پاکستان کا دفاع کریں گے, ہمیں کوئی کہے یا نہ کہے, ہمیں کوئی بات کرے یا نہ کرے, ہم تو پاکستان کی ہر سرحد کے اور بالخصوص افغانستان والے سائڈ پہ آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو مولوی آزاد کو یا اسلام کے نام پر لوگوں کو استعمال کیا گیا؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سردار صاحب یہ ہم نے افغانستان والوں کی جو ہے نا, افغانستان کے عوام کو جو ہے نا ہم نے پناہ دی اور ہمارے گلے کے پڑ گئیں. یہ بالکل غلط بات ہے. آپ امریکہ کے کہنے کے مطابق ان کو پناہ دی ہے. اگر آپ کو امریکہ جو ہے نا پیسے نہ دیتے, آپ نے امریکہ کو نہ کہہ دیتے تو آپ ان کو پناہ نہ دے دیتے. آپ نے امریکہ کو کہا, امریکہ نے آپ کو یو ایس ایڈ کا پیسہ آنا تھا, یو ایس ایڈ کا پیسہ آ رہا تھا, اس وجہ سے آپ نے. میں جو ہے نا اس حوالے سے میں یورپ کو جو ہے نا صحیح سمجھتا ہوں. اس کو کسی نے بھی پیسے نہیں دیے اور سارے نے ان کو پناہ دے دی اور کوئی احسان بھی نہیں جاتا تھا. کوئی احسان بھی نہیں جاتا تھا. آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے نا پناہ دی ہوں گے اور آپ کے کتنے اپنے کائے ہوں گے, اور اس کے باوجود جو ہے نا احسان جو ہے نا بول بول کے آپ تھکتے نہیں ہیں. یہ کون سا احسان ہے؟ آپ نے تو امریکہ, آپ نے خود کہا کہ 70 سے لے کے جو ہے نا ابھی وہی جو ہے نا ہم لڑ رہے ہیں. تو کس کے مطابق لڑ رہے ہیں؟ امریکہ کے کہنے کے مطابق لڑ رہے ہیں. خان صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, جو میرا سوال تھا پہلے بھی آپ سے 4 دفعہ میں نے کیا, کیا آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ آپ لوگوں کو استعمال کیا گیا پاکستان کی جانب سے اور مس یوز کیا گیا؟ میں فخر محسوس کرتا ہوں. اگر ہم استعمال ہوئے تو میں فخر محسوس کرتا ہوں. اگر آئندہ بھی وقت آتا ہے تو آپ لوگ کھڑے پھر بھی استعمال ہوں گے پاکستان کے لیے. سب سے پہلے دیکھیں جنرل کیانی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ دا پرابلم از ان افغانستان ناٹ ان پاکستان, جو شمالی علاقے ہیں ایگزیکٹلی وہاں پہ اب دیکھیں سنس 9/11 وہاں پہ جو کنسیکوینسز افغانستان میں آپ دیکھ لیں, وہ جو آبجیکٹو ہے وہ اچیو نہیں کر پا رہے, جو وہ مائنڈ سیٹ لے کر آئے تھے, وہ چیزیں وہاں پہ نہیں ہو رہی اکارڈنگ ٹو امیریکنس پرسپیکٹو. پیسے ان کے پر منتھ جو ہے وہ $بلینز جا رہے ہیں, ان کا جو سولجر ہے وہ ڈی مورلائز ہو رہا ہے. وہاں پہ گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہیں وہ ان کے اکارڈنگلی ان کی نہیں چل رہی. ناؤ اب وہ اور پریزیڈنٹ اوباما نے 2014 میں وے ایگزٹ کا بھی انہوں نے وہ دے دیا کہ جی فرینچ فورسز ایون بیفور فرینچ فورسز کافی سارے اور بھی نیٹو کے ممالک انہوں نے وہاں سے وڈرا شروع کر دیا تھا, اور وہ بہت کم نمبرز میں ہے, لیکن مین جو فیکٹر ہے وہ US ہے. اب US کے لیے وہ کبھی بھی فل وڈرا نہیں کریں گے, تو ان کے حق میں نہیں, کیونکہ دے وڈ لو ٹو ہیو وہاں پہ ایک اس طرح کی حکومت وہ بنانا چاہیں گے جہاں پہ ان کے پھر بھی جو ان کے چھوٹے موٹے انٹرسٹ ہو وہ وہاں پہ وہ جو حکومت چاہیں گے امریکن, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اینٹی پاکستان اور پرو انڈیا ٹائپ حکومت چاہیں گے امریکن؟ نہیں, بیسیکلی اس میں آپ دیکھ لیں جس طرح سردار صاحب نے بات کہا جاتا ہے کہ لانگ ٹرم ان کا, کیونکہ آپ خود ایسے دائرے میں کام کرتے ہیں جس کے اندر نیوکلیر ایشو پہ بہت زیادہ بات چیت کی جاتی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر یہ امریکہ کا ایک ایم اور آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا ہے مثال کے طور پر, تو کیا امریکہ کی جو پریزنس ہے وہ اس ایجنڈے پہ ہی کام کرتے ہوئے, پھر تو آبویس سی بات ہے نا اینٹی پاکستان اور پرو انڈیا گورنمنٹ؟ دیکھیں سب سے پہلے ڈی نیوکلیئرائز کا جو آپشن ہے اس پہ میں بات کر لوں, لیکن اسٹریٹجک ڈیپتھ کا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ وہ اس لحاظ سے ہے کہ جی آپ کے جو ایون سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک وہ ان کے لیے کافی ساری چیزیں یہاں سے جا رہی ہے, 70% ان کو ایک وہ دیں گے, راستہ دیں گے, وہ اس سے آسانی سے مطلب آپ دے سکتے ہیں, لیکن ان کے ٹریڈ ڈیپینڈنٹ ہے, وہاں پہ ان کے ٹریڈ ہے, ان کی کافی ساری چیزیں ہیں. جو آپ کا نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈی نیوکلائزیشن, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ڈی نیوکلائزیشن یہ ایک سٹیج میں پاسبل ہوتا ہے, جب آپ ایک کیپیبلٹی حاصل کر لیتے ہیں تب اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ آپ کے نیوکلیئر کیپیبلٹی یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک چھوٹا سا انڈسٹریل کمپلیکس لگا لیا اینڈ دین آپ آ گئے اور اس کو جو آپ نے ختم کیا. دس از ناٹ ان دیٹ سینس. اس کے لیے کافی سارے کمپلیکس ہوتے ہیں اور وہ اس طرح پاسبل نہیں ہوتا جس طرح اگر وہ کریں گے ان کے لیے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کی جو کیپیبلٹی ہے اس کی ایک خاصیت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی جو جتنی بھی کیپیبلٹی ہے وہ انڈیجنس ہے, اور انڈیجنس کیپیبلٹی میں وہ دوسرے کو انٹروین کرنے کا وہ بہت مشکل ہے. جی تھینک یو سو مچ سردار صاحب, آپ پروگرام میں آئے, بہت بہت شکریہ. سینیٹر حافظ رشید صاحب آپ کا بھی, اور محمد شاکر باچا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی ہے سوات کے آپریشن سے پہلے, تو جنرل صاحب جنرل کیانی نے ایک بات کی اور مجھے بڑی اچھی لگی ان کی بات. انہوں نے کہا تھا کہ دشمن کی 2 چیزیں ہیں, ایک نیت اور ایک اس کی کیپیبلٹی. کیپیبلٹی میں ٹائم لگتا ہے, نیت بدلنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا بھی ہوشیار رہنا پڑے گا کہ دشمن کی نیت کیا ہے. کیپیبلٹی تو ہمیں نظر آتی ہے, لیکن اس کی نیت کیا ہے, ویسٹرن بارڈر پہ کیا سلسلے ہیں, ایسٹرن بارڈر پر کیا سلسلے ہیں. لیکن سب سے پہلے پاکستان, آئی تھنک وی آر ویل اکوپڈ مورلی, مینٹلی اینڈ فزیکلی ٹو ڈیفینڈ پاکستان ان ورسٹ کیس سینیریو. اینی وے جی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. کل پھر ملاقات 8 بجے, تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.